बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा कि क्या रसूलुल्लाह गैब का इल्म जानते थे, और इस तरह से मैं आपको कुरान में से निकाल कर दिखाऊंगा कि नबी करीम रसूलुल्लाह कोई भी नबी जो था वो गैब का इल्म नहीं जानते थे, और ख़ुद से वो गैब का इल्म नहीं जानते थे जब तक अल्लाह ताला उन्हें को वही नहीं कर देता था। वही के ज़रिए उन्हें ख़बरदार किया जाता था और वही के ज़रिए ही बताया जाता था कि ऐसे ऐसे काम होने वाला है। वरना कोई भी नबी गैब का इल्म नहीं जानता था। ना नबी अपनी बग़ैर इजाज़त से, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी कुछ भी बात नहीं बताते थे कि फ़लाना काम ऐसे होने वाला है या हो चुका है या होता है, होगा वो। तो इस तरह से मैं कुछ कुरान की आयत तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कुरान की आयत आप लोगों के सामने रखूँगा, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि नबी अम्बिया कराम जो थे वो गैब का इल्म नहीं जानते। अगर गैब का इल्म जानते होते तो अम्बिया कराम को फिर नुकसान भी ना पहुँचता। तो कई अम्बिया करामों को नुकसान भी पहुँचा है। आप सल्लम को साथ भी ऐसा ही हुआ है, कई जंगों के अंदर नुकसान भी हुआ है। आप सल्लम को एक औरत ने जहर भी दे दिया था, जिसमें एक सहाबी भी थे, दावत पर गए थे, उसने उस औरत यहूदी औरत ने दावत पर बुलाया था, और आपने भी वो गोश्त जो था भुना हुआ वो खा लिया, और सहाबी ने भी खा लिया। सहाबी तो उसी वक्त शहीद हो गए थे, लेकिन नबी करीम को उस जो गोश्त का असर जो था जहर का, वो 1 साल तक रहा। तो 1 साल के बाद आप सल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, मैं हो सकता अगले साल हज पर ना आऊँ। तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसलिए कि जहर का जो असर है वो बहुत ज़्यादा असर कर चुका है मेरे अंदर, तो अब मुझे लगता है कि मैं अब चला जाऊंगा इस दुनिया से। तो इस तरह से आप सल्लम को उस जहर का असर जो था ना वो ले गया था, और आप सल्लम का पता चलता है कि आप सल्लम को उस जहर की वजह से ही आपकी जो है वफ़ात हुई थी। इसी तरह से ही नबी करीम के साथ ही बहुत से ऐसे नुकसानात भी हुए। जंग ओहद जो हुई थी, और जंग ओहद के अंदर भी आप सल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ था, तो वो भी इसी तरह से हुआ था कि वो जंग भी वो हारे और दंदान मुबारक भी शहीद हो गया। इस तरह से अगर आप सल्लम को पता होता कि गैब का इल्म से ही वो बता देते कि हम ये जंग हार जाएंगे और इस तरह से हमारा मसला बन जाएगा, तो वो जंग ना करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सल्लम को गैब का इल्म नहीं था, क्योंकि गैब का इल्म होता तो आप सल्लम ने कुरान के अंदर से भी ये साबित है, ये ऐसी आयतें आएंगी जो मैं आपको सुनाऊंगा और उसकी तफसीर में आपको बताता चला जाऊंगा कि गैब का इल्म अम्बिया कराम को नहीं होता। यहाँ तक कि नबी करीम को भी, आप सल्लम को भी गैब का इल्म नहीं था। तो मैं शुरू करता हूँ कुरान की आयत से। तो आपकी कुरान की आयतें जो हैं आप नोट करते जाइए, और साथ में आप कुरान भी आप खोल कर देखिएगा, खोल के देखें उसके अंदर क्या यही आयतें हैं कि नहीं हैं, कि आप ये ना समझे कि ये पता नहीं यार बंदा जो है ये ऐसे बैठ के बस बातें कर रहा है और ये अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ रहा है। मेरे पास कुरान होता है, और कुरान के ज़रिए ही मैं आप सबको ये कुरान के ज़रिए मैं बताता हूँ। कुरान से ही आयतें होती हैं मेरी, कोई किस्से कहानियाँ या बाबों की कहानियाँ मेरे पास नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहली आयत है सूरह हूद, आयत नंबर 49। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी हम आपकी तरफ वही करते हैं, नहीं इससे पहले आप जानते थे और ना आपकी कौम। आप यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे पहले ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानते थे, लेकिन मैं ये जो खबरें बता रहा हूँ ये वही के ज़रिए बता रहा हूँ आपको। आप फरमा दीजिए, नहीं हूँ मैं कोई निराला रसूल, और मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और ना तुम्हारे साथ। सूरह अहकाफ आयत नंबर 9। तो इसके अंदर नबी करीम कह रहे हैं कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा क़यामत वाले दिन, ये मुझे नहीं पता। मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ कि मैं गैब के इल्म से बता दूँ कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा तो और तुम लोग दोज़ख में जाओगे, या तुम लोग भी मेरे साथ जन्नत में जाओगे। ये कुछ नहीं मैं बता सकता। तो इस तरह से आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि नहीं हूँ मैं कोई निराला रसूल, और मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और तुम्हारे साथ, क्या सलूक किया जाएगा क़यामत वाले दिन। उसके बाद आयतें, कह दीजिए कि आसमानों वालों में ज़मीन वालों में से सवाए अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठा खड़े किए जाएंगे। सिवाय अल्लाह के कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। मुर्दो ना किसी बाबे को पता है ना किसी पीर को पता है गैब का इल्म का, और हम कह देते हैं फ़लाना पीर जो है वो गैब का इल्म जानता है और वो गैब के ज़रिए फ़लानी खबर बता देता है। ये बिल्कुल बकवास है। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। सूरह निमल आयत नंबर 65। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये आयतें, ये आयत में पढ़ने लगा हूँ। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात ख़ास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता,
اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اب اس کے اندر نبی کریم کو بتایا ہے کہ نبی کریم یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی خزانے، اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تو یہ اس آیت میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم کو نقصان بھی پہنچتا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ بھی ہوا ہے، لیکن غیب کا علم نہیں تھا۔ اور ان کو جو ایک یہودن عورت تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر کھا بھی لیا تھا، اسی زہر سے کہ وہ زیادہ نہیں کھایا تھا، تھوڑا کھایا تھا، لیکن جو 7 صحابی بیٹھے تھے وہ زیادہ کھا لیا تھا تو وہ شہید ہو گئے تھے اسی وقت ہی۔ تو اس طرح سے کوئی نفع اور نقصان کا بھی وہ نقصان نہ پہنچتا، نبی کریم کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے والے ان بات پر یقین کر لیں کہ نبی کریم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیبوں کو جاننے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ نہ تو میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جاننے والا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ صرف یہ ہے کہ میرے میں تمہارے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی سے کہ میرے میں تمہارے میں یہ فرق ہے کہ میرے پہ وحی آتی ہے صرف، اس لیے میں تم سے مختلف، باقی انسان ہوں میں، اور مجھے بھی نقصان ہوگا، مجھے بھی موت آئے گی، میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں۔ تو اس طرح سے کئی آیتوں میں اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3، یعنی کہ جو سورہ یوسف کا جو قصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، اور سارا کا سارا جو سورہ یوسف کا جو قصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا صحابہ کے سامنے، وہ وحی کے ذریعے بیان کیا تھا، خود سے نہیں بیان کیا، نہ خود سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے پتہ تھا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کے رہنمائی کر رہے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 52۔ ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اے نبی بہترین قصہ اس ذریعے سے جس سے ہم نے وحی کیا ہے تم پر یہ قرآن، اور اگرچہ تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3، یہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ کوئی آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی۔ سورہ القصص آیت نمبر 86، یہ نبی کریم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی جائے گی۔ اور اگر نہ ہوتا یہ آیت چلو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا، یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نبی کریم سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی گھڑی کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اور کیا جا رہا ہے قیامت کا وعدہ، یعنی کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچانا ہے، یعنی کہ ایک مقرر وقت تک تمہیں میں فائدہ پہنچاتا رہوں گا یا وہی پہنچاتا رہوں گا اس کے ذریعے،
لیکن میں اس سے آگے نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا علم. اچھا، اب یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت اس طرح سے سارے پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے، نبی کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے. قیامت والے دن سارے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے قبول کیے گئے تم؟ تو پیغمبر کہیں گے اللہ تو جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہمارے بعد ہماری قوموں نے کیا کیا، ہماری قوموں نے کیا کیا، کس طرح سے ایمان رکھا، کس طرح سے وہ شرک کرتے رہے، کس طرح سے انہوں نے کام دکھایا، کس طرح سے وہ مسلمان تھے، کس قسم کے مسلمان تھے، اور ہم نے جو ان تک پیغام پہنچایا کیا وہ اس پیغام پر وہ چلے، کیا وہ قرآن کے اوپر پورا عمل کرتے رہے، اس کا کچھ نہیں پتہ. تو اس طرح سے انبیاء کرام بھی وہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں اس کا غیب کا ہی علم نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں تھا، اور غیب کا علم تھا تو صرف اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، وہی جانتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے اور غیب کے علم سے وہ بتا دیتے ہیں، تو بہت سی ایسی احادیث بھی ہیں جہاں پہ نبی کریم کو غیب کا علم سے بالکل بتایا گیا کہ نبی کریم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور وہ وہاں پر بالکل یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا. حدیثوں سے بھی ثابت ہے. تو میں حدیثیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ پڑھنے کی، قرآن پاک ہی بہت ہے. قرآن پاک سے ہی میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم کو غیب کا علم نہیں تھا. اور اگر آپ کو قرآن پاک پھر بھی نہ سمجھ میں آئے کہ نہیں، بہت سے ایسے لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یار غیب کا علم تو ظاہر کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تھا، تو پھر جو اولیاء وغیرہ ہے، جو پیر ہے، ان کے پاس بھی غیب کا علم ہونا چاہیے. تو ان کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا ہے. تو وہ غیب کی خبریں ایسے، کیونکہ بہت سارے ہم جو پیر ہیں یا فقیر ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں. بہت سی ایسی ہیوی قسم کی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو حیران گن اور پریشان گن بھی ہوتی ہیں. حضرت غوث پاک کے بارے میں بہت سی ایسی ویڈیو چلائی جا رہی ہیں، ایسے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت سی ایسی جھوٹ بول رہے ہیں کہ غوث پاک جو تھے وہ اتنے غیب کا علم جانتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں ایسی. تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی بات کر رہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، کہ یہ انہوں نے سامنا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. اور نبی کریم نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک حدیث بخاری کے اندر یہ حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے کہ اگر کسی نے میرے اوپر کسی جھوٹ باندھا، اگر کسی نے جھوٹ باندھا اور کہا کہ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے اور وہ جھوٹ ہی بات ہے، اور کہا اس شخص نے کہ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. تو اس طرح سے لوگوں نے اولیاء کرام کے بارے میں ایسی غلط روایات، ایسی غلط جھوٹی باتیں گھڑ رکھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء داڑھی والے بیٹھ کر اور وہ جھوٹی جو ہے وہ کہانیاں گھڑ کے اور لوگوں سے واہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بات کر دی اس کا، حالانکہ جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر، کہ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام بھی نہ ایسا کوئی کارنامہ انجام دے سکے، وہ ولیوں کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان ولیوں نے ایسا کام کیا بھی نہ ہو، لیکن ولیوں کے ساتھ ایسی باتیں جوڑی جاتی ہیں کہ فلانا ولی جو ہوتا ہے وہ ایسا کر گیا، فلانا ولی جو ہے ایسا کر گیا. تو میں اس طرح سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مولویوں کا ہدایت دے، اور ایسے مولویوں کو جو یوٹیوب پر بیٹھ کر یا سنیک ویڈیو پر یا ٹک ٹاک پر اپنی وہ ویڈیو چلاتے ہیں اور وہ غوث پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، حالانکہ غوث پاک نے ایسی باتیں نہیں کری ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی کتاب میں سے وہ حوالے نکال کے دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ایسی بات کری، پھر ان کا ٹک ٹاک پر اور سنیک ویڈیو پر ان کا وہ ایسا مذاق اڑتا ہے کہ ان مولویوں کے اوپر کوئی جو تالیاں بجتی کہ دیکھو یہ مولوی کیا بکواس کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. تو وہ مولوی خود انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں، اور وہ کوئی بھی ولی ہو یا پیر ہو، وہ غیب کا علم نہیں جانتے، نہ ایسی ان کی کوئی برتری ہے، نہ ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے. انبیاء کرام سے بھی وہ بڑھ کر ان کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں کہ نبیوں نے بھی ایسے کارنامے نہ انجام دیے ہوں جو غوث پاک کے انہوں نے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں کہ وہ غوث پاک نے ایسا کر دیا، انہوں نے ڈوبی ہوئی کشتی جو 12 سال سے ڈوبی ہوئی تو وہ بھی تر گئی. تو اس طرح سے بہت سی ایسی باتیں آئیں گی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے بھی ہو، بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی ویڈیو، جو کہ جھوٹ گھڑی جاتی ہیں باتیں. تو میں ان کی عقلوں پر افسوس ہوگا مجھے، ایسے عالموں پر، کہ انہوں نے کتابیں بھی پڑھی، اور کتابیں جو پڑھی ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ایک مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جو گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ گدھا جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو میری نظر میں ضروری نہیں ہوتا کہ کتابوں کے ڈھیر لگا لیا جائے۔ وہ جو مولوی و حضرات ہوتے ہیں وہ کتابوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوتے اور وہ سمجھ لیتے ہم عالم بن گئے۔ ایک طالب علم جو ہوتا ہے چھوٹا سا، اگر وہ چھوٹی سی کوئی بات بھی کر جائے تو وہ بھی بہت بڑی بھاری ہوتی ہے اگر سمجھنے والی بات ہو تو بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بونگی مار جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی عالم ہیں جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں بھی سنا دیتے اور بہت حیران کن باتیں بھی کر جاتے جو کہ ہدایت والی بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کی وہ ایسی غلط باتیں بھی نہیں کرتے۔ تو میں ان علماؤں کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرنا چاہیے ایسے علماؤں کا۔ اور جو علماء جو ہیں بالکل ہی پٹری سے اتر کے بات کر دیتے ہیں، ایسے علماؤں سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے میں ویڈیو کا میرا اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔